नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पढ़ लेते हैं सूरत काफ का रुकू। वो तो कल इसलिए शुरू किया था कि ताकि इब्तिदा हो जाए हमारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15वां पारा सूरत अल कहफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अंज़ला उतारी अला अब्दी है अपने बंदे पर किताब लम यजल वजह, उसमें कोई कजी नहीं रखी। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की तरफ इशारा है। बंदे से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। पिछली सूरत जो शुरू हुई थी सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही, वहाँ भी अब्द का लफ्ज़ आया था। जब इंसान अल्लाह ताला किसी इंसान की अज़मत बयान करते हैं तो उसको अब्द के साथ पुकारते हैं। इबादुर रहमान की खसूसियात बताई और कहा कि जो आलिम बंदे हैं वहाँ भी इबादिल उलमा के आलिम बंदे अल्लाह से डरते हैं। यानी बंदा एक इंसान की अज़मत है ये कहने में, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किस लिए किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, याबुदून अबद से निकला है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी का मकसद जब यही बताया तो जो इस मकसद को पूरा करता है ना, उसको अल्लाह ताला फिर अज़मत देने के लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये किताब किस लिए उतारी? क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदा मिन लदुन्हु, ये मज़बूत है, सब किताबों के ऊपर मुहैमिन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और ना इसका कोई नया एडिशन आना है। ये जैसे नाजिल हुई थी, जिस तरतीब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आई, यहाँ सूरतें वहाँ रख लें, उसी तरतीब से ये चला आ रहा है। लियुनज़िरा बासन शदीदा, ताकि आप लोगों को आगाह कर दें सख्त अज़ाब से, मिन लदुन्हु अब उसकी तरफ से, व युबश्शिरल मोमिनीन और खुशखबरी दे दे मोमिनों को, अल्लज़ीना उन लोगों को, यामलून सालिहाती जो अमल करते हैं नेक, अन्ना लहुम अजरन हसन, ये कि उनके लिए अजर है अच्छा। यानी अंजार और तबशीर दो काम है नबियों के। मुंज़िरीन मुबश्शिरीन लफ्ज़ आपने पढ़ लिया, नज़ीरन बशीरा, नज़ीरन वाहिद है, बशीरन ये भी दोनों वाहिद हैं। मुंज़िरीन मुबश्शिरीन उसी की जमा है कि वो आगाह करने के लिए भी आए हैं और खुशखबरियाँ सुनाने के लिए भी आए हैं। माँ के सीना फ़ीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वयुनज़िरल्लज़ीना और डराइए उन लोगों को क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने नाउज़ुबिल्लाह औलाद बना ली है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, उन्हें इनका कोई इल्म नहीं है। वला आबाइहिम, ना इनके वालिदात को, यानी इल्म के बग़ैर ये बातें करते हैं चूँकि उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ सुनी नहीं, अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश की। जब वो अल्लाह के बारे में जान जाते ना कि अल्लाह की हस्ती कौन है, अगर हय्यो क़य्यूम का लफ्ज़ भी जान जाते ना कि अल्लाह के हस्ते हय्यो क़य्यूम है, तो उसके अलावा कोई भी चीज़ हय्यो क़य्यूम नहीं थी, फिर वो अल्लाह पर ईमान ले आते। तो उन्हें इसका इल्म ही नहीं है। काबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं वो कहते हैं मगर झूठ। फला अल्लाह का बाखिर नफ्स का अला सारिम, शायद कि आप अपने आप को उनके पीछे लग के हलाक कर लेंगे। इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा, कि वो इस बात के साथ ईमान नहीं लाए। यानी आप उनको हदायत देने के लिए आए हैं, उनको डराने के लिए आए हैं, खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन जो आपकी बातों पर जब कान नहीं धरते तो वो आपको सख्त अफसोस होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अगर वो नहीं मान लाते, तो उनकी अपनी किस्मत है। अगर वो इरादा करें तो अल्लाह ताला उन्हें यकीनन हदायत दे देगा, लेकिन वो इरादा नहीं करते, ज़बरदस्ती अल्लाह ताला हदायत नहीं देगा। आप उन पर अफसोस ना करें, आप अपने काम पे तवज्जो दें कि आपके ज़िम्मे क्या काम लगाया गया है। इन्ना जअलना माअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा, बेशक हमने बनाया जो कुछ ज़मीन पर है रौनक उसकी, लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम देखें कौन ज़्यादा अच्छे अमल करते हैं। यानी अल्लाह ताला कहते हैं हमने दुनिया में सबको हर नेमतों से नवाज दी है। अब देखना यह है कि नेमतों का इस्तेमाल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कौन करता है, सबसे अच्छा कौन है अमल के अतबार से। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरज़ा, हम बनाने वाले हैं जो जिस पर है साफ़ चटियल। यानी एक दिन यही ज़मीन मैंने बताया था बदल के बिल्कुल चटियल हो जाएगी, ना इसमें पहाड़ मोड़ टीला कुछ भी नहीं होगा, और यही हशर का मैदान भी होगा। अम हसिबता, या तो ख्याल करते हैं ना साबल काफ़ी व रकीमी, कि ये गार वाले और तख्ती वाले कानून मिन आयातिन नाजबा, हमारी अजीब निशानी में से थे। गार और तख्ती वाले एक ही मुराद है कि गार में जब उनको पता चल गया था लोगों को इनके बारे में, तो उन्होंने उनके नाम की ना तख्ती वहाँ लगा दी थी, इस वजह से गार वाले और तख्ती वाले हैं। इस अवल फ़ितियतुल काफ़ी, जब पनाह ली नौजवानों ने गार में, फ़कालू दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ए रब दे हमको अपने पास से रहमत, वहय्यि लना मिन अमरिना रशद, और हमें अपने पास से भलाई अता फरमा दें या हदायत दे दें।
फज़रबना अला आज़ानिहिम, बस हमने थपकी दे दी उनके कानों पर, फिल काफ़ी गारमी सीनीन दादा गिनती के साल। सुम्मा बसनाहुम, फिर हमने उनको उठाया, लिनालम अय्युल हिज़बैनि अहसन लिमा लबिसू अमदा, ताकि फिर हमने उठाया ताकि हम जानें कि दोनों ग्रोह में से कौन ज़्यादा मुद्दत को शुमार करने वाला है। जब इन्होंने अल्लाह पर ईमान पुख्ता होने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की थी ना अपने पास से रहमत देना, अब अल्लाह ने सुलाया उनको 309 साल। अब देखना यह है कि इतने में रहमत मांगी अल्लाह ताला से, उनके रिस्क का इंतज़ाम ये सारा कैसे हुआ होगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक नींद दे दी, सुला दी, तमाम हादसों से बेनियाज हो गए वो। इस तरह अल्लाह ने उनकी मदद की। उनके कानों पर थपकी दी से मुराद ये है कि तमाम अज़ा को रिलैक्स कर दिया। और आखिरकार इंसान को नींद तब आती है जब कानों में आवाज़ आनी बंद हो जाती है। बेशक लगता ही है कि आंखें बंद होगी तो नींद आएगी, आंखें बंद होगी सब कुछ होता है, लेकिन जब तक आवाज़ बंद नहीं होती ना तो नींद नहीं आती। इसका कानों पे हमने थपकी दे दी और फिर हमने बाद में उठाया। अब देखें कि जो बाहर वाले लोग हैं वो या जो अंदर गार से उठेंगे वो, दोनों में से कौन ज़्यादा मुद्दत को अच्छा शुमार करता है। नहन उनको सोलह का नब बिलहक, हम वहाँ पर उनकी खबर हक़ के साथ बयान करते हैं। इन्नम फितियातुन आमनु बिरब्बिहिम, बेशक ये नौजवान अपने रब पर ईमान लाए। वज़िदनाहुम हुदन, और हमने उनकी हिदायत ज़्यादा कर दी। वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने मजबूत कर दिया उनके दिलों को। इस काम जब वो खड़े हुए फ़कालू, कहने लगे, रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब है रब आसमान और ज़मीन का। लन नदअ मिन दूनिही इलाहन, हम नहीं हरगिज़ पुकारेंगे उसके सिवा कोई मबूद। लक़द कुलना इज़न शताता, उस वक़्त हम अकल से दूर बात कहेंगे। यानी उनके दिल को इतना मजबूत कर दिया कि उन्हें पता था कि जो ईमान ले आता है तो बादशाह ने बड़ी सख्त सज़ा देता है। वो सज़ा से नहीं डरे, क्योंकि अल्लाह रब्बतना होता है अच्छी तरह गिरा लगा के बांध देना कि वो गिरा खुल ना सके। तो हमने उनके दिल को इतना मजबूत कर दिया अपने ईमान के लिए कि बादशाह के सामने भी हक बात कहने से वो नहीं डरे, उसके सामने बात कह दी। और यहाँ तक कह दिया कि जो उसके अलावा कोई मबूद बनाएगा ना वो अकल से दूर बात कहेगा। यानी अगर बादशाह के सामने कहा कि मुराद ये थी कि अगर तुम ईमान नहीं लाते तो तुम अकल से खाली हो। फिर तो हम जो भी हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हाउलाए कौम तहत मिन दूनी आलिहा, ये हमारी कौम है जो उसके सिवा मबूद बनाती है। लोला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, वो इस पर कोई वाज़िह दलील क्यों नहीं ले आते। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, बस कौन ज़्यादा ज़ालिम है उससे जिसने बांधा अल्लाह ताला पर कज़िबा झूठ। वइज़ तज़लतमूहुम, और जब वो अलग हुए उनसे, वमा याबुदून इल्लल्लाह, जिनकी वो इबादत करते थे, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। फ़ाऊ अल काफ़ी, पास उन्होंने पनाह ली गार की तरफ। यंशुल्लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, मुंतशिर कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, और मुहैया कर देगा तुम्हारे काम में नरमी या जो भी। यानी जो कि तुमने अल्लाह के लिए अलहदगी इख्तियार किया तो अल्लाह ताला हर तरह से उन पर अपनी रहमत निछावर कर देगा। वतरा शम्स ज़ात अल्लाह तज़ावर काफ़िम, तो देखता है सूरज तब तुलू होता है ओट करते उनके गार को ज़ातल यमीनी दाएं तरफ से। वैज़ा गरबत, जब गुरूब होता है तकरीज़ुन ज़ात शिमाल, तो ओट करते हैं उनको शिमाल की तरफ से। यानी उनका ना जो गार था शिमालन जुनूबन था। तो हालांकि वह खुले मैदान में थे, शिमालन जुनूबन भी हो बेशक, तो धूप तो परसियानी है ना कि अल्लाह के हुक्म से सूरज ने ओट करता था। वो फी फजवत मिन, हालांकि वह कुशादा मैदान में थे। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। मैं यहदिल्लाह, जिसको हदायत दे अल्लाह ताला, फहुवल मुहतद, वही हदायत याफ्ता है। वो मैं युज़लिल, जिसको गुमराह कर दे, फ़लन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, पर हरगिज़ नहीं तो पाएगा उसके लिए कोई दोस्त और ना ही कोई हदायत देने वाला। पता सब में काजन, तो ख्याल करते हैं उनको जागते हुए, हम रकूद और वो सो रहे हैं। व नुकल्लिबु ज़ातल यमीनी, हम करवट देते हैं उनको दाएं तरफ, व ज़ात शिमाल, और बाएं तरफ। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिलवसीद, उनका कुत्ता दहलीज पर अपने बाजू फैलाए हुए है। लवित्तलात अलैहिम, अगर तू झांक कर देखे उनको, लवल्लैता मिन्हुम फ़िरारा, भाग जाएगा उनसे डर कर, पीठ फेर कर, रमलैता मिन्हुम रुअबा, तुझ में रोब बढ़ जाएगा। यानी एक बंदा इस तरह सोया हो, डेड बॉडी, और आंखें उसकी खुली हों। वैसे भी कहते हैं ना मुर्दे की आंखें जल्दी बंद कर दो, जब तक आंखें खुली होती हैं खौफ आता है वाकई। तो उनकी अल्लाह ने ऐसा रखा है कि आंखें भी खुली हैं। अल्लाह ताला करवट भी बदल रहे हैं। करवट इसलिए कि ज़ाहिर है जिस्म ख़राब ना हो जाए मिट्टी में इस तरह मुस्तकिल रहने से, और आंखें खुली हैं सिर्फ इस वजह से कि ताकि लोग उनको तमाशा ना बना लें। ये एक अल्लाह की हिकमत थी इसमें। तो कज़ालिक बअसनाहुम, इस तरह फिर हमने उन्हें उठाया, ये तसालु बैनहुम, ताकि वो आपस में सवाल करें। काला कायल मिनहुम, कहा कहने वाले ने उनमें से, कम लबिस्तुम, कितनी देर ठहरे।
काल वो कहने लगे लबिस्ना यौमन व बाज़ा यौम, हम ठहरे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कालू रब्बकुम आलम बिमा लबिस्तुम, कहा उन्होंने कहा तुम्हारा रब ज़्यादा जानता है जितनी देर तुम ठहरे। हाँ बस अहदक में बरकुम हाजिल अल मदीना, अपने किसी को इस सिक्के को देकर शहर में भेजो, लल मदीना थी शहर की तरफ, फल यंजुर अय्युहा अज़का तआमन, ताकि वो देखे कौन सा पाकीज़ा खाना है, फल यात को भी रिस्क मिन, उसमें से चाहिए वो रिस्क ले आए, बल ये तलत्तफ़, और चाहिए कि मेहरबानी से पेश आए, वला ला युशिरन्ना बिकुम अहदा, तुम्हारी खबर ना हो किसी को। इन्नम यज़हरु अलैकुम, बेशक अगर वो गालिब आ गए तुम पर, यरजुमुकुम, तो तुम्हें संसार कर देंगे, और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें अपने मज़हब में लौटा लेंगे, वलन तुफ्लिहू इज़ा अबदा, तुम उस वक़्त हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकोगे। क्योंकि जब ये गार में गए हैं तो उस वक़्त तो बादशाह मुसलमान नहीं था ना, तो इनका ख्याल था कि अगर अब हम जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, और ये भी ऊँचे ख़ानदान के थे आदमी सारे जो गार में गए हैं, वही के साथ थे, और 8 लोगों का यहाँ अकेला खामोश हो गया था, जिससे यही मुराद रखते कि इतनी उनकी तादाद थी। तो जब उन्होंने कहा कि आप भूख लगी हुई है खाने के लिए भेजते हैं, तो कहा जाके देखना कि कौन सा अच्छा, सबसे अच्छे वाला खाना देखो ना, पाकीज़ा खाना हलाल हो, उसमें से लेकर आना। लेकिन जब तुम खाना ख़रीदने लगोगे किसी को ख़बर ना हो जाए, क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें नहीं पता इतने साल ठहरे, उनका था कि कुछ देर हम ठहर के जा रहे हैं, हम तो गायब हैं उनकी नज़रों से, अपना ईमान छुपाए हुए हैं। जब उन्हें पता चल जाएगा ये वो लोग हैं जो अपना ईमान छुपाए हुए हैं, तो फिर तो तुम्हें अपने दीन में या वापस लेट कर आएंगे या तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो तुम जाहिर ना होने देना, नरमी से पेश आना। वकज़ालिका असरना अलैहिम, हमने इसी तरह उन लोगों को इतला कर दी, लियालमु, ताकि वो जान ले, अन्ना वादल हक़, ये कि वादा अल्लाह का सच्चा है, वन्ना सात ला रैब फी, और ये कि क़यामत इसमें कोई शक नहीं। यानी वो लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने सारा कुछ इसलिए किया, एक तो वो तौहीद पर कायम रह कर उन्होंने अपना सबूत दे दिया खुद, दूसरा ने पता चल जाए कि इसी तरह अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा। आपस में बहस करते रहे कितनी देर ठहरे। जब वो गए शहर में तो छुपते छुपाता गया था, जब समझ नहीं उसे एक सिक्का जब दुकानदार को दिया, वो एकदम हैरान हो गया, कहते हैं इसको पुराना ख़जाना मिल गया कहीं से, या कोई है कोई मसला है इनके साथ। तो वो बादशाह के पास लेकर चले गए, कहा कि सारी स्टोरी उससे पूछी, उन्हें बता दिया कि ये मसला है। फिर वो बादशाह उनके साथ गया, उस आदमी के साथ जो आया था खाना लेने। जब उनके साथ पहुँचा वहाँ पर, वो गार के अंदर चला गया, तो जब फिर दोबारा उसी तरह सो गए, मतलब फिर वो दोबारा नहीं, आपस में बात उनकी नहीं, वो उसी तरह दोबारा सो गए। इसलिए अल्लाह ने किया था दोबारा सुला दिया कि इनकी पूजा पाठ ना शुरू हो जाए। तो ये, वरना तो सारे उनके धूम मच जाती, वो साथ के साथ वली बन के बैठ जाते, आमिल बन के बैठ जाते, वली बन जाते। तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए उन्हें दोबारा सुला दिया। फिर ये बात कहते हैं जी नहीं सोए, ये पक्की बात है सो गए, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि इस पर हम निशान तो लगाएं कि यहाँ ये थे जैसे, अगर वो ना उसमें होते तो फिर कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये रास्ता फिर रोक लिया। अच्छा, ये इस तनाज़ुन बैन अमरुहुम, जब उनके मामले में वापस में झगड़ा कर रहे थे, फ़कालू, उन्होंने कहा उब्नु अलैहि बुनियाना, इन पर एक इमारत बनाओ, रब्बुहुम आलम बिहिम, उनका रब उन्हें ज़्यादा जानता है। काल अल्लज़ीना गलबू अला अम्री, जिन्होंने अपने हुक्म पर, अपने काम पर गलबा पा लिया, लनत्तखिज़न्ना, अलबत्ता हम ज़रूर बनाएंगे, अलैहिम उन पर, मस्जिद। सयक़ूलून, करीब वो कहेंगे, सलासतुन, 3 थे, राबिम कल्बुम, चौथा उनका कुत्ता है, वयकून, वो कहेंगे, खमसतुन, 5, सादिसुम, छठा उनका, कल्बुम, कुत्ता है, रजमन बिल गैब, अटकल से बातें करते हैं, यानी आप तीर तुक्का चला रहे हैं। वयकून साबतुन, वो कहते हैं 7, व सामिन कल्बुम, 8वां उनका कुत्ता है। कुल रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, क्या तो मेरा रब ज़्यादा जानते हैं उनकी गिनती, माँ यालम इल्ला कलील, नहीं जानते उनका मगर बहुत कम लोग। फ़ला तुम्हारी फ़ीम इल्ला मिरान ज़ाहिरा, ना तुम झगड़ा करो, बहस करो उनके बारे में, सिर्फ मामूली बहस करना। वला तस्तफ्ती फ़ीही मिन महदा, और ना उनके बारे में किससे फतवा पूछो। यानी असल बात तो ये बताना मकसूद है कि जहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही हो, वहाँ से अपना ईमान बचाने के लिए इंसान ख़ास तौर पर गारों या पहाड़ों पे चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पीछा किया दुश्मनों ने, तो आप गारे सौर में 3 दिन ठहरे ना। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो शख्स के पास सिर्फ बेर बकरियाँ होंगी, वो पहाड़ी पे चढ़ के उसके चरा के उस पर अपना गुजारा करेगा और इस तरह अपना ईमान बचाएगा। यानी पहाड़ों में, गारों में छुप जाए जाके इंसान, जबकि उसे पता हो कि ईमान बचाना बड़ा ही मुश्किल है। तो असल में ये बताना मकसूद है यहाँ पे, तादाद से कोई गर्ज नहीं है, 6 या 7 हैं। अल्लाह ताला कह रहा है इसके बारे में पूछना भी ना, और सिर्फ मामूली बहस करें तादाद के बारे में, क्योंकि असल मकसद है इससे हमने सबक क्या सीखने हैं। वला तक़ूलुन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, आप किसी चीज़ के ये ना कहें कि मैं कल करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके उन्होंने इसके बारे में पूछा था ना, तो आपने कहा मैं कल बता दूँगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा, वही रुक गई।
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اب آئندہ ایسے نہ کرنا، اللہ یہ شاء اللہ، مگر یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے گا، بس کو ربا کا، اور یاد کر لینا اپنے رب کو زان سیدھا جب تو بھول جائے، وقل، اور کہے اسا ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ اس سے کوئی میرے بھلائی کا کام ہوگا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیں گے اصحاب کہف کے بارے میں جو انہوں نے میرے سے سوال کیا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ ثَلَاثَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیے 9۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جتنی دیر وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے چھپی باتیں آسمان اور زمین کی، اب صرف بھی واسمی، خوب دیکھنے والا، خوب سننے والا ہے، ما لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، ولا یشرک فی حکم احدا، اور نہ ہی وہ اپنے حکم کے کسی کو شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، تلاوت کیجیے جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من کتاب ربی کا، آپ کے رب کی کتاب کی طرف سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں کو بدلنے والا اس کے کلام کو، لن تجد من دونہ ملتحدا، تو ہرگز اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ یعنی خدا نہ خواستہ ان کے کہنے پہ تو نے کتاب میں کوئی تبدیلی کر دی یا اللہ کا حکم چھپا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مدد تم سے اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ اشارہ اصل میں وہی آئے گا جو سردار آ کے کہتے تھے ان غریبوں کو اٹھا دے، اس کی طرف اشارہ چلا آ رہا ہے۔ پھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ لگائے رکھیں اپنا نفس، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یا دونا جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، اس کی رضامندی چاہتے ہوئے، ولا تعد عیناک عنہم، اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹانا، ترید زینت الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کی رونق چاہے گا، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کا کہنا نہ ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، واتبع ہواہ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وکان امرہ فرطا، اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ یہ اصل میں اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ ہم عموماً جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں نا، یا دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، چلیں اگر وہ دین کے خلاف کوئی کام کرتے، کہتے ہیں لے دین والوں نے کی، وہ دیکھیں وہ بھی تو ایسا عمل کر رہے ہیں، اصل میں ہم نے اس کا عمل، اس کا اپنا فعل ہے، بات کو پہنچانا ایک الگ فعل ہے، عمل کرنا اپنا فعل ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو لگتا ہے کہ دین والے بندہ کسی بات پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے وہ کام جائز ہو گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحیح بات کون سی ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں کہا کہ دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے ان لوگوں کا کہنا نہ مان لینا جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ان کے پیچھے نہ لگ جانا صرف دنیا چاہتے ہوئے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، یا اولاد کا معاملہ ہو، چاہے ماں باپ کا ہو، چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو۔ اگر کہا کہ اگر تمہیں دین کے خلاف کوئی بھی حکم دیتا ہے کرنے کو، چاہے خاوند، چاہے ماں باپ، یا اولاد تمہیں مجبور کرتی ہے، تو ان کے پیچھے نہ لگنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ ان کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہے، یعنی میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ بعض ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں نا، جب بچے کو بڑا سمجھایا نہیں سمجھتا، کہتے ہیں میرے ہاتھوں نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگا نا، وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میرا معاملہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء، پس جو چاہے فلیؤمن ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، چاہیے جو چاہے کفر کر لے۔ یعنی ہدایت کھل کے آ گئی ہے۔ آیت الکرسی میں آتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو شیطان کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا پھر دوست بن کے انہیں ہدایت کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہیں گے تو پھر دیکھ لیں، اللہ نے کہا جو چاہے تو ایمان لے، جو چاہے تو کفر کر لے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، یعنی انجام بھی بتا دیں کہ کفر کا انجام کیا ہوگا۔ احاطہ بن سرادقہ، گھیر لیں گے اس کو کناتیں، یعنی کناتیں بھی آگ کی ہیں، آگ تو تیار کی ہے نا، یہ نہیں کہ درمیان میں آگ اور کناتیں انہیں سیف کر گے، نہیں، استغفر اللہ، آگ کی کناتوں سے گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، فریاد کریں گے، یُغَاثُوا بِمَاءٍ، فریاد میں دیا جائے گا پانی، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جلس دے گا۔ استغفر اللہ، بیسا شراب، بہت برا ہے پینا، وساعت مرتفع کا، بری ہے آرام کی جگہ۔ اب یہاں آرام تو نہیں ہوگا نا، لیکن اور مرتفق اسے کہتے ہیں، مرفق ان کوہنی کو کہتے ہیں، تو جب ایسے کا کوئی آرام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مرتفع کا، یہ آرام کی جگہ۔ مرفق ان کا معنی کونی ہے عربی میں، تو ایسے وہ آرام، تو ایسے جیسے خوف بیٹھا ہو تو کون آرام کرتا ہے، تو یہ تنزیہ کہا گیا ہے کہ ان کے آرام کی جگہ بہت ہی بری ہے۔ تو یہاں کہتے تھے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب کچھ نوازے گا، اب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ آرام کی جگہ ان کی کیسی ہے۔ استغفر اللہ۔
اب اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا انداز ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں اچھا اب یہ کیا ہوگا، میرے سے برے عمل ہو گیا تو پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں، میرا انجام کیسا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، یہ چاہے کافروں میں سے لے آئیں ایمان، ایک تو ویسے دو گروہ ہو گئے نا، کافر و مومن، دوسرا یہ کہ کافر کو بھی جب ہوش آ گئے وہ ایمان لے اور نیک عمل کیے، ان اللہ نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری، ایسے لوگ ان کے لیے باغات ہمیشگی کے چلتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور پہنائے جائیں گے ثیاباً کپڑے، خضرا سبز رنگ کے، من سندس باریک ریشم کے، واستبرق موٹے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوں گے اس میں تختوں پر، نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جگہ نصیب کر دے، لیکن پلیز اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کر لیں بس۔ اور خواہشات کو کنٹرول کرنا ایک دفعہ دو دفعہ مشکل لگا۔ میں نے جو مثال آپ کو دی تھی، جلدی سے بات ختم ہونی چاہیے، کہ جو ایف جے کی اسٹوڈنٹس تھیں، پاس ادھر ایف جے کالج ہے اور سامنے سڑک کراس کر کے ہاسٹل ہے انہیں کا، تو ہاسٹل میں 4-5 لڑکیوں کا گروپ تھا، تو کہیں گھر میں جمعیت کا گروپ تھا، گھر میں بیٹھے قرآن مجید کا کچھ مطالعہ کر رہی تھی، سورۃ نور کا مطالعہ کرتے کرتے وہ پردے کے بارے میں اس نے پڑھا، تو اس نے ایک میں سے اس نے نا ارادہ کر لیا کہ میں نے تو پردہ کرنا ہے، حالانکہ گروپ تھا 5-6 کا، وہ اپنی سہیلی کو ویسے ساتھ لے کے جا کے نا تو ابایا خرید کے لیے آئی، کسی کو کچھ نہیں کہا، ابایا خرید کے لیے آئی۔ اگلے دن صبح جب کالج جانا تھا تو وہ تو ساری نکل گئی تیار ہو کے جلدی سے، اب یہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے ابایا پہننا ہے تو میں کیا لگوں گی آج، روز تو میں اس طرح جاتی ہوں، تو انہیں کہتی ہے تم چلو تو میں آتی ہوں، وہ چلی گئی۔ بعد میں جب ابایا پہننے لگی نا تو کہتی ہے میں تو اللہ کی فرما برداری میں تھی، وہ نافرمانی میں اس طرح نکل گئی ہیں، تو میں کیوں اس طرح، میں کیوں ڈر گئی، میں تو اللہ کی فرمان برداری میں تھی، جلدی سے ابایا پہن کے بھاگ کے جا کے ان کے ساتھ مل گئے، سڑک پار کرنے سے پہلے پھر کالج میں گئی۔ یعنی ایک دم سے جب جو چاہتا ہے نا کچھ اللہ تعالیٰ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ رحمت میری بڑی وسیع ہے، لیکن ہم نے لازم کس کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اور جو چاہتے نہیں اللہ کی رحمت، جیسے سورج نکل آیا، جو روشنی نہیں چاہے گا پردے آگے کر دے تو یہ تو نہیں کہے گا سورج نہیں ہے، سورج تو ہے نا۔ اسی طرح اللہ کا حکم تو اپنی جگہ ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ راستہ واضح ہو چکا ہے، جو چاہے ایمان لیا، جو چاہے کفر کر لے۔ تو وہ لڑکی ایک دم سے جا ملی ساتھ جا کے اسے ابھرا کہ میں تو اللہ کی فرما بردار ہوں، میں کیوں پیچھے رہ گئی۔ اسی طرح دیکھیں شادی کے موقع پہ بھی کیا ہوتا ہے، جو بے پردے ہیں دندناتی پھر نہیں ہے، ادھر بات کا ادھر کا، جو پردے میں بیٹھی ہوئی بیچاری ایسے بیٹھی ہیں جیسے پتہ نہیں خدا ناسا جرم کیا ہوا ہے، جیسے جرم کیا ہوا ہے۔ اور جو نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، وقت ہو گیا تو آپس میں کرتی رہتی ہیں، پتہ نہیں اتنے نمازی جگہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں۔ باقی چیزیں اٹھ کے پوچھتے ہیں ڈیک بند کیا تھا، ڈیک اونچا کری، وہاں آپ کو شرم نہیں آتی، کہتے ہیں کہ ڈیک اونچا کر دو ذرا، آواز بھی بند ہو گئی۔ اگر کوئی جا کے بند کروانا چاہتے ہیں، میں نے تو خود 2-4 سے تجربہ کیا، کہتے ہیں آنٹی آپ کے کہنے میں بند کر دیں گے، ابھی دیکھنا 10 لوگوں نے اٹھ کے آنا ہے، کسے چلا دیں، ہم آواز نہیں ہلکی کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں اسے تیز کر دیتے ہم کیا کریں۔ ڈبل ڈیکر پہ میں نے کوئی مہینہ پہلے کوئی آئے ہوئے تھے باہر سے، اسلام آباد سے، تو انہوں نے کہا ہمیں سیر کرا دیں، چھوٹے بیٹے کی طرف انہوں نے ڈبل ڈیکر کی سیر کروا دی۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ڈبل ڈیکر پہ گئے تھے تو وہاں ترانے لگے ہوئے تھے، سارے راستے ترانے ہی تھے لگے ہوئے، اچھا لگ رہا سفر۔ اس دفعہ اللہ کیا کیا موسیقی، کیا کیا گانے، جاتے ہوئے تو وہ کمنٹری کر رہا ہوتا ہے یہاں یہ جگہ ہے، بڑا اچھا سفر گزر گیا۔ واپسی پہ پتہ نہیں کیسے گانے میوزک لگائے، میں نے اٹھ کے کہا بھی، میں نیچے بیٹھ گئی نا، آتے ہوئے جاتے ہوئے تو اوپر گئے تھے لیکن سردی بہت پہ نیچے بیٹھی، میں نے اس سے کہا، پاس ہی بیٹھی تھی ڈرائیور کی سیٹ کے نا، میں نے کہا بھائی یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آنٹی ہماری مجبوری ہے، میں تو خود یہ نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب واللہ عالم کے میرے کہنے پہ کہ بیبی آپ کیا بالکل صحیح رہی ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں، ہماری نوکری اسی بیس پہ ہے۔ اگر آج اور بچے دھمال ڈال رہے ہیں، اوپر سے پتہ چل رہا تھا بچے کر رہے ہیں، اور نیچے وہ ذرا سا بند ہوتے تھے بچے کہنا او انکل، چھوٹے بچے 12 13 سال کے، 10 سال کے، تو درمیان میں وہ جگہ چھوڑ کے وہاں ناچ رہے ہیں بچے اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ کیا ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ ہم بچوں کو کیا سکھا کیا رہے ہیں؟ اور بچے، میں کہتی ہوں چھوٹا بچہ میوزک کے ساتھ اگر کچھ اچھا شروع کرتا ہے نا تو بڑے فخر سے مائیں کہتی ہیں دیکھے ذرا، دیکھے، یعنی اتنی خوش ہوتی ہیں استغفر اللہ کہ بچے کا انگ انگ میوزک کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ کیا ہے ویسے، ہے کوئی ہماری، ہم نے کیا تربیت کرنی ہے بچوں کو؟ پھر ہم کہتے ہیں پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان تو زمین ہے، پاکستان تک زمین ہے،
اس کو ہم نے بنانا ہے قابل اور ناقابل، تو اس کا مطلب خود ہی کا قابل نہیں ہے۔ ہم خود اس قابل نہیں ہے کہ زمین پر رہیں جس کو لا الہ کے لیے لیا گیا تھا، ہم نے اس کو قائم ہی نہیں کیا، تو ہم کہاں اس قابل ہے کہ زمین میں رہیں؟ یہاں تو کوئی اور ہی اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا جو اس قابل ہوگا، جو یہاں رہے گا۔ تو اسے کوشش کریں کہ ہم اس قابل بنائیں اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہو گئی ہیں نا، ہم نے اس کو پلٹا لانا ہے اپنی طرف، ان چیزوں کی طرف ہم نہیں آ پا رہے۔ میں نے بتا دیا نا کہ جو پردے والی ہوتی ہیں یا جو اللہ کے قانون پر چلنے والی ہوتی ہیں، وہ بیچارے دب کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کچھ کہنا بھی چاہیں نا تو دوسرا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ مسئلہ یہ ہے، نہ باجی ہے خوشی دا موقع ہے باجی، پانگ نہ پانا رنگ باجی نہ، اور ایک دو دفعہ کر کے دیکھ لیا، اس کا الحمدللہ نتیجہ جو نکلا، الحمدللہ بڑا ہی مثبت نتیجہ نکلا کہ مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ فنکشن باجی کا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، باجی نے نکاح کا حکم نہیں دیا، باجی کے حکم سے موت نہیں آئی، اللہ کے حکم سے موت آئی، نکاح کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ تو دیکھنا اللہ نے کیسے نکاح کرنے کو کہا ہے، اللہ نے موت کے موقع پہ کیا کرنے کو کہا ہے، ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ اب میں تو نہ اپنا کو، استغفر اللہ، میں تو اللہ کی مخلوق ہوں، جو اللہ نے کہا اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ نہیں چلوں گی تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کی نکل تو نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ نکالتا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی برداشت ہے۔ ویسے کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کر لے، حلیم الرشید، بردبار بھی ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہے، یعنی پھر بھی کہتا رہتا ہے کہ چلو جو گمراہ ہو گئے آ جاؤ، میں ہدایت دے دوں گا تمہیں۔ لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی۔ ان چیزوں کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے نا، اصل میں بات یہ، اب دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کتنی ابھی بیٹھی ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، جنہوں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ ابھی کچھ تو میری پرانی اسٹوڈنٹ بھی نا یہاں بیٹھی ہوں، جن میں سے جو پہلی اور بات ہوتی تھی، اب اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ میں سے اتنے اگر ساری باجی کو بلانے لگ جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا نا، آپ بلا نہیں سکیں گی۔ بہرحال جو پرانی ہے، جن کا گھر میں بھی تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ بلاتی ہیں ضرور کہ باجی نہیں، آپ کے بغیر تو فنکشن نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دو نے جب بلا کے، ایک نے مجھے بلایا اتنے مان سے، باجی میرے بیٹے نے کیا میں تن کا جہیزہ نہیں چکنا، باجی شادی بالکل دین کے مطابق ہوئے گی۔ تو میں بڑے جذبے سے میں نے کہا اچھا انشاءاللہ میں جاؤں گی۔ ولیمے پہ گئی ہوں حالانکہ، استغفر اللہ، ہال کے اندر انٹر ہوتے ہی ظاہر ہے رات کا فنکشن تھا، لائٹیں بند کر دی ساری، اور وہ فاؤنٹین جو چلاتے ہیں لائٹیں وہ چلا دی، اور آ رہے ہیں دلہا دلہن، یعنی ایسے لگتا تھا استغفر اللہ کہ بے حیائی کا یہ منظر ہے، کوئی سینما ہاؤس ہے، کہیں سے مسلمانوں کا فنکشن نہیں لگ رہا تھا۔ اور میرے ساتھ دو چار ہمسائیاں بھی تھیں، میں تو بڑی سی بہت ہی بات دل ہوئی، بس گئی اندر۔ اللہ کی طرف سے میں نے بیٹے کو کہا تھا، میں کہ یہ ذرا یہی رکنا تھوڑی دیر، میں بتاتی میں نے کتنی دیر ٹھہرنا، یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا اندر کیا ہوگا، میں نے کہا ذرا رکنا، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو جب اندر جا کے بیٹھی عجیب سا سما، میں تو یقین جانے میرا تو آنسوں سے برا حال ہو گیا، مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کہاں آ پھنسی ہوں۔ کہ ایک تو ہوتا ہے نا پہلے پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، ایک امید لے کے جاتے ہیں وہاں تو بڑا اچھا ماحول ملنا ہے۔ تو جب ملا، اور میرے ساتھ جو ہمسائیں تھیں، میں نے کہا باجی دیکھیں وہ یہاں سے اب چلی گئی ہیں، تو میں نے کہا باجی میرے ساتھ واپس جانا ہے تو بتا دیں یحییٰ باہر کھڑا ہے، میں جا رہی ہوں۔ آئے نا باجی، تینوں چار ہی ہمسائیں، باجی بہت برا لگتا ہے باجی نا، دل خراب ہو جائے گا باجی، خاص اگے پیچھے میری باجی ہے، اگے ہو کے تہاڈا استقبال کیتا۔ میں کہ ٹھیک ہے استقبال ہو گیا، گل ختم، میں تو اب جا رہی ہوں۔ نہیں، دو تین نے مجھے روکا، نہیں میں کہ نہیں میں جا رہی ہوں۔ جب میں اٹھ کے آئی تو ظاہر ہے انسان جب جاتا ہے تو ایک ہم نے ایک رواج بنا لیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ دینا بھی ہے، تو میں نے آرام سے سائڈ پہ بلا کے میں نے لفافہ سب پکڑا کے میں نے کہا باجی میں جا رہی ہوں۔ ہائے باجی اس طرح دینا کسی کا دل توڑ کے جائے گا، میں کہ جو دل میں سوچا، جو میرا دل آپ نے توڑا، کتنے ایمان سے بلایا، یہ کہا کہ ایسا ہوگا، تو میں تو یہاں آ کے میرا دل ہی بجھ گیا، میں آ گئی واپس۔ بعد میں وہ کتنا عرصہ میرے سے بولی نہیں ہے، میں فون کرتی تھی سلام داخل، فون ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ پھر میں ایک دن میسج کیا، میں نے کہا میرے سے جو غلطی ہوگی اگر آپ کو بری لگے، میں نے غلطی نہیں کی، اگر آپ کو لگا میں نے غلط کیا، آپ کو بری لگے تو مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد پھر فون اٹھایا، باجی ایسا تو نہ کریدا، اینا میرا دل برا ہویا، تسی میری اینی بےزتی ہو گئی، تسی آئے تے ایسا چلے گئے۔ میں کہ باجی پھر تسی خاص مینوں نہ دس نا کہ ایسنا سی، تو میں آندھی نہ، میں کرتی یہ ہوں جو مجھے بہت خلوص سے بلا لیتا نا، میں پہلے ان کے گھر سے ہو کے آ جاتی ہوں، ہال تک جانے کی نوبت نہیں آنے دیتی، پہلے جا کے مل آتی ہوں، مبارک دے آتی ہوں، بات ختم۔ جب پتہ نہیں ہے کہا کہ جہاں دیکھو اللہ کے یاد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ، نہیں اٹھو گے تو پھر میں انہیں جیسی ہوں گی نا، پھر کل کو میں بھی شرم کروں گی، اچھا فلاں اسٹوڈنٹ نے مجھے بلایا تھا، میں کر رہی ہوں شادی تو میں بھی اسے بلاؤں، اچھا میں بھی اسی طرح اس فنکشن پہ بلاؤں۔ اسی وجہ سے برائی پھیلتی ہے کہ فلاں نے مجھے مہندی پہ بلایا تھا، آپ کیوں گئے تھے؟ اور پھر آپ کہتے اس نے بلایا تھا میں بھی جاؤں، ورنہ کہ بچت کے لیے اب یہ فنکشن نہیں کر رہی، بلا نہیں رہی ہے۔
تو یہ چیزیں میں نے اور آپ نے چھوڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کہہ دیا کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا، کیونکہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے۔ حدیث یاد آئی ہے کوئی اس سے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے؟ بولیں بھائی، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو اپنی چاہت میں رکھے گا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں اتنا تھکا دوں گا، اتنا تھکا دوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ اور اگر تم میری اپنے آپ کو میری چاہت کے سپرد کرے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو چاہے گا اور جو میں چاہوں گا۔ اور جو تو چاہے گا کیا ہے، اس کا بھی اصل میں یہ ساری تشریح قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ قیامت میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، آج تمہیں وہ ملے گا جو تمہاری جانیں چاہیں گے، کیونکہ تم نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا تھا، اب تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو۔ یہ ہے اصل چیز، زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، بس یہ سوچ لیں تو بات معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ ویڈیو کو سناتے ہیں کرتے ہیں بات، تو کہتے ہیں دھیان نال کے پیچھے کار جانے، پھر ہوتا ہے نا بات کر رہے ہو دھیان سے کرنا، بیوی بھی سن رہی ہوگی، اسی کے پاس جانا نا، پھر بیوی سے تو بڑا ڈر جاتے ہو، اللہ کے پاس جانے سے نہیں ڈرتے ہو کہ اللہ نے بھیجا، جانا اللہ کو لیو نا۔ پھر یہ نہیں نہ ہے، اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ جانا تو ادھر ہی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے۔ آپ نے بھی تو میم حق بات کے اوپر معافی کی، آپ حق پہ تھی تو پھر بھی آپ نے معافی مانگی۔ ہاں تو نہیں معافی نہیں، میں نے ساتھ کہا کہ میں نے بات غلط نہیں کہی، اگر آپ کو بری لگی ہے ہاں ہاں تو کہہ دیا، ہاں نہیں سمجھ آئے۔ اور حدیث کیا ہے، من سکت عن الحق وآخرت الشیطان، جو حق بات کہنے سے خاموش ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ میں شروع میں جب دورہ قرآن شروع ہوا نا تو کافی زیادہ خواتین مطلب آگے شروع میں اتنا تقریباً اتنے تھے لوگ، تو چانس کی بات ہے میں پہلے الحمدللہ ہمیشہ شروع ایسے ہی کرتی ہوں کہ کلمے سے شروع کرتی ہوں درس میں، پہلے میں کلمہ اور نماز اور پھر اذان وغیرہ اس طرح 2-3 دن جنرل کر کے پھر میں شروع کرتی ہوں۔ جب پہلے دن ہی درس دیا نا، آدھی لڑکی آدھی پہلے درمیان میں اٹھ کے چلی بھی گئی اور اگلی تعداد آدھی رہ گئی۔ ایک دن مجھے کہا باجی آپ پہلے دن ہی توحید پہ شروع ہو جاتی ہیں، باجی اٹھ کے چلی گئی تو وہ بنے گی، تو میں نے کہا چلی گئی اٹھ کے، اب میں یہ ڈر کے کہ اٹھ کے نہ چلی جائیں تو میں توحید کہنے سے باز آ جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، نہیں آتی نہ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر سب نے جب باقیوں نے جا کے کہا، کہیں کہا ہوگا کہ دیکھیں وہ تو کچھ بھی ایسا نہیں کہتی، کبھی ہم نے سنا نہیں کوئی یہ کہا ہو کہ یہ ہے، وہ صحیح بات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اور رسول ہے، دو ہی ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ قرآن مجید کی صورت میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی صورت میں میرے سامنے، یعنی اصل میں ہم فارغ بیٹھنے کے لیے تو نہیں نہ آئے، دنیا گزارنی ہے۔ دنیا میں جس طرح اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ میں نے کئی دفعہ کہا اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سننا، باپ پھر دوبارہ بڑی دفعہ بتا چکی ہوں، آتنا فی الدنیا حسنہ آخرہ حسنہ، اب اس کو حسنہ کیسے بنانا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں بھی حسنہ کا لفظ ہے، لیکن کس کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، کہ اللہ رسول کی زندگی بہترین نمونہ اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہائے نہیں میں اللہ بڑا ماننی ہے، ہائے تسی کی سمجھے میں اللہ مانتی نہیں، کہاں مانتے ہیں؟ اب میں کسی کو کیا کہوں، پہلے اپنا تو جائزہ لوں کہ میں زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے لمحات اللہ کو مانتی ہوں، کتنے میں اس کی نافرمانی میں گزارتی ہوں، یعنی کتنے میں اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے آئی بھی نہیں ہوں، میں نے اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں ہے، آنے کی ترتیب اور ہے، جانے کی ترتیب اور ہے ہماری، یہ تو نہیں کہ جس ترتیب سے آنے اس ترتیب سے جا رہے ہیں۔ جس وقت روح نے اللہ کو بھیجنا ہے، جس کو بھیجنا ہے بھیج دیا، جب اس کو واپس بلانا ہے واپس بلا لیا، کوئی وقت نہیں ہے کہ جو پہلے آئے وہی پہلے جائے گا، نہیں، بعد میں وقت آنے والا ساتھ ہی چلا جاتا ہے اور 100 سال کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی۔ میں یہ کیوں کہتی ہوتی ہوں کہ بچیاں یہاں لازمی آیا کریں درس میں، ٹھیک ہے ماؤں کو بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، پھر خاص طور پہ ان ماؤں کو جو ابھی اس مراحل میں ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن جب اس ایج کی مائیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، اپنی زندگی گزار کے ہمیں نصیحتیں کرتی ہیں۔ اس میں کہتے ہیں خود یہاں آئیں گی نا، ماں کی بات ماں نے کہنے ہاتھ اٹھ جائے، اتنے بیٹھ جا، کپڑے اتنے رکھ، اچھا نماز پڑھ لے، ساری چیزیں ماں نے کہنی ہیں۔ اس لیے کسی اور کی بات کا بسا اوقات ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں بھی میں نے غور کرنا ہے۔
مائیں لاکھ سمجھاتی رہیں گے، ماؤں کی بات اس لیے سمجھ نہیں آتی، بتا دیا نا اللہ ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ کسی کی بھی کوئی نہیں سنتا، جو مائیں خود بالکل باعمل ہیں ان کی یقیناً اولاد پہ اثرات آئیں گے، کچھ نہ کچھ تو آئیں گے نا۔ تو ہم اپنی دیکھیں اولاد کے ہمدرد ہم بڑے بنتے ہیں، اب ساتھ کیوں نہیں لا رہے کہ تھکیاں ہی ایسا اٹھیاں نہیں بیچاریاں تو میں کیا کی کرا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمدردی ہے، یہ ہمدردی ہے۔ کہا کہ جو اذان سننے کے بعد بستر پہ آرام کر رہا ہے وہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ بستر پہ آرام نہیں کر رہا، وہ آگ میں جل رہا ہے، کیونکہ جب کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے ہمارے کچھ ساتھی نظر نہیں آ رہے، وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں جو سوال کریں گے نا تو ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز سقر میں لے گئی ہے؟ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، یعنی تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ پر یقین بھی تھا، آخرت پر یقین بھی، سب کچھ تھا، لیکن ہم نمازی نہیں تھے، عمل نہیں تھا، یقین ایمان تو تھا، یقین نہیں تھا، عمل نہیں تھا ہمارا، اس وجہ سے ہم ادھر چلے گئے ہیں۔ اور پھر وہ ایک بندہ جب دیکھے گا وہ کہے گا یا اللہ میرا ایک ساتھی بھی ہوتا تھا، انا کان علی کریم، میرا ہم نشین ہوتا تھا، وہ نہیں نظر آ رہا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا دیکھنا ہے تو کہے گا ہاں، تو دیکھے گا تو وہ جہنم میں ہوگا، اسے دیکھ کے کہے گا اے اللہ تیرا شکر، اللہ کا شکر ادا کہے گا یا اللہ، اسے کہے گا کہ شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، تو کہتا تھا تجھے یقین ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے؟ تو اگر میں تیری بات پہ یقین کر لیتا لتردین، تو مجھے ہلاک کر دیتا اور آج میں بھی یہیں پہ ہوتا۔ تو اسے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتا، وہ جہاں میں اب ہوں وہ بہتر ہے، جہاں تو ہے وہ بہتر ہے؟ آج یہاں پہ مجرم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ 30ویں پارے کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جب وہ انہیں دیکھتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں اور گھر جا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اسی مومنہ دا مذاق اڑایا، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے انہیں نگران بنا کے ان پہ کب بھیجا؟ کون ہے فیصلہ کرنے والا کہ یہ گمراہ ہیں یہ ہدایت پر ہیں؟ لیکن ساتھ ہی نقشہ کھینچا کہ آج مومن کافروں کا مذاق اڑائیں گے تختوں پہ بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جن کا یہاں مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کا درجہ قیامت دن بلند کر دیں گے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنا ایمان ہمارا مضبوط رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پلٹا دینے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط رکھنا۔ تو پھر تو جب ہمارے دل یہاں مضبوط رہیں گے، دین کے اوپر قائم رہیں گے، تو پھر تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے ہمیں اچھا نتیجہ دیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو مضبوط نہیں رکھیں گے، یقین ایسے ہی رہ جائے گا کہ اچھا چلو کوئی اچھا کہتے کیا ہیں، چلو کوئی بات خوشی کا ایک موقع کر کے نہ پھر اللہ کو معافی مانگ لیں گے، یہ معافی اللہ نہیں دیتا۔ جان بوجھ کے غلطی کر پہ کہ اللہ معافی نہیں دیتا، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ توبہ ان لوگوں کی ہے جو نہ جانتے ہوئے برائی کرتے ہیں، جلدی ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جلدی توبہ نہیں کہ اچھا کر کے توبہ کر لیں گے، یعنی کرنے سے پہلے ہم نے ارادہ تو کر لیا جی توبہ کا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے جتنا بھی دے لیں۔ بہرحال جب تشریح میں جاتے ہیں نا تو اصل میں مقصد کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر ایک عمل بھی ہو گیا نا ہمارے پورے دورہ قرآن میں بھی، ایک کسی چیز پہ ہم نے عمل کی پابندی کر لی، اور مین چیز یہ ہے کہ یقین اپنا پختہ کر لیا، تو انشاءاللہ تمام اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے۔ جڑ مضبوط ہو جائے، شاخیں خود بہت عمدہ اگیں گی، اگر جڑ ہی نکمی ہے تو شاخیں جتنی مرضی کی ہو، جو مرضی ایسا کچھ بھی نہیں بننا۔ تو ہم کوشش کریں اپنے اعمال درست کرنے کی۔ ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشگی کے، چاروں سے نہریں، یا اس میں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور کپڑے سبز باریک اور موٹے ریشم کے، اور اس پہ تکیہ لگائے ہوں گے، اور بہت اچھا بدلہ اور بہت اچھی آرام کی جگہ ہے۔ واضرب لهم مثلا رجلین، بیان کیجیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو کھجوروں سے، وجعلنا بینہما زرع، اور بنائی ان دونوں کے درمیان ایک کھیتی، کلتا جنتین آتت اکلھا، دونوں باغ دیتے تھے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے، فجرنا خلالہما نہر، ان دونوں کے اندر ہم نے نہر بھی جاری کر دی تھی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جو مثال دینا دوسری بھی ساتھ یعنی دونوں کی دیں گے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے اس میں پھل تھا، یعنی یہ سارے باغات اس طرح یہ بھی تھے، اس کے علاوہ ہر قسم کا پھل تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَيُحَاوِرُهُ، اس سے گفتگو کرتے ہوئے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ، دیکھا میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں، میری نفری بھی زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، داخل ہوا اپنے باغ میں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، کالا کہنے لگا، ما ظنُّ، میں نہیں خیال کرتا، ان تبید ھذہ ابدا، کہ یہ کبھی ہلاک بھی ہوگا،
کہ قارون والی بات آ گئی نا، قارون کو کہتا اللہ کی راہ میں خرچ کا، کہتا کیوں مجھے اپنی ملنا ہے محنت سے، یہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنا ہرا بھرا ہوا، کبھی یہ تباہ نہیں ہوگا۔ ما ظن الساعۃ قائمۃ، نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، ورنہ ان رددت الی ربی، اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی یہاں اللہ نے مجھے نوازا ہوا، یہی اکثر یہی کہتے ہیں نا، اللہ نے یہاں مجھے اتنا نوازا، اللہ میرے سے راضی ہے نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نوازے گا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو سکھ اکٹھے نہیں کرے گا، جنت یا دنیا کا سکھ یا آخرت کا سکھ۔ کالا لو صاحب، اس کا ساتھی سے کہہ بھی رہا ہے، وہ یحاور، اس سے گفتگو کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا اس ذات کا انکار کرے جسے تجھے مٹی سے بنایا؟ یعنی اپنا آغاز تو دیکھ، تو پیدا کس سے ہوا ہے اور کیسے اپنے آپ پہ اکڑ رہا ہے؟ اللہ پہ تجھے یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ ثم نطفۃ، پھر بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے آدمی بنا کر نکالا، لکنہ اللہ ربی، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی شیئا احدا، میں اپنے رب سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی خود سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں مشرک نہیں ہوں، تم شریک ٹھہرا رہے ہو، تم شرک سے باز آ جاؤ۔ لو لائف دخلتا، کیوں نہیں جب تو داخل ہوا جنت کا اپنے باغ میں، قلتا، تو نے کہا ماشاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ ہی سے، ان طرح اگر تو دیکھتا ہے، انا اکل من کا مال و ولدا، کہ میں تو اس سے کم ہوں مال میں اور اولاد میں، فاسا ربی ایوتینا خیر من جنتک، کا امید ہے کہ میرا رب دے گا مجھ کو تیرے سے بہتر باغ، ویرسل علیہ حسبانا من السماء، اس پر پتھروں کی آندھی بھیج دے گا آسمان سے، وتصبح سعیدا زلقا، اور کر دے گا اس کو صاف چٹیلا۔ یعنی وہ اسے توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ نے ہرا بھرا کیا ہے، اللہ نے چاہا تو ایک لمحے میں اسے ختم بھی کر دے گا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھا۔ اور یوسفیہ ماہ غورا، یا اس کے پانی کو اللہ خشک کر دے، فلن تستطیع له طلبا، تو ہرگز سے لا نہیں سکے گا۔ یعنی تیرے نہر باغوں کے اندر نہر جو جاری کر دیا اللہ کے، اس پانی کو خشک کر دے تو کہاں سے پانی لائے گا۔ وحیط بثمرہ، گیر لیا گیا اس کا پھل، بس ویکلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اور رہ گیا تھیلیاں ملتے ہوئے اس پر جو اس نے خرچ کیا۔ یعنی ہائے ایسے کر کے کہ میں نے کیا کیا، میرا سارا مال ضائع ہو گیا، میں نے کیوں ایسا کیا، میں یعنی اپنے چیچیاں غصے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا۔ وہ یہ خافت اللہ عروشی، اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا باغ، وہ یقول، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ کا، اللہ مشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ لم تکن له فئۃ ینصرونہ، نہ اس کے لیے جماعت جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، وما کان منتصرا، نہ وہ بدلہ لے سکا، یعنی نہ جماعت کام آئی، اور جو خود اس کا باغ اور مال اور اولاد تھی وہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ ہنالک الولایۃ للہ، الحق، وہاں تو اختیار صرف اللہ کے لیے ہے جو کہ حق سچا ہے اختیار، وہ خیر ثوابہ و خیر رقبہ، بہتر ہے بدلے کے لحاظ سے اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ وضرب لہم مثلا الحیاتی دنیا، ایک مثال تو وہ دے دی، اب دوسری مثال دی جا رہی ہے جس کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وضرب لہم مثلا الحیاتی دنیا، بیان کیا ان کی مثال دنیا کی زندگی کی، کمائن، پانی کی مانند، انزلنا من السماء، ہم نے اسے اتارا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، مل گئے اس کے ساتھ زمین کے نباتات، واصبح حشیما، پس وہ کر دیا اس کو چورا چورا، تذروہ الرياح، اسے لے اڑی ہوا، وکان اللہ کل شیء مقتدر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی انسانی زندگی، انسانی بچہ آیا یہاں، لوگوں کے ساتھ رل مل گیا، بچپن تھا، تھوڑا بڑا ہوا، جوان ہوا، پھر آخر کا یا تو کسی کو اللہ نے پودا بڑھنے سے پہلے ہی فصل تباہ ہو جاتی ہے، کسی کو بچپن میں لے لیا، کسی کو جوانی میں، پھر کسی کو بڑھاپے میں پہنچا کے پھر ایسا کر دیا کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، قرآن مشہور ہے کہ برا بچہ برابر، اور اگر آخر کار جسے 100 سال جی بھی لیا تو آخر کار وہ چورا چورا ہو کے ختم ہو گیا۔ یعنی یہ انسان کی زندگی ہے، تو انسان اس پہ غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ شروع میں آپ نے پڑھا نا، دوسرے میں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، یہ راستہ کیے کہ لوگوں کی خواہشات کی محبت، اور بیٹوں کی، عورتوں کی، جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑوں کی، ساتھ ہی کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ ساری جو اللہ نے رونق بنا دی ہے تمہارے لیے، لیکن اس رونق سے آخرت تک پہنچو۔ جس نے رونق بنائی ہے، سوچو اللہ تیری شکر ہے، اللہ تو نے مجھے صاحب اولاد کیا، اللہ میرے ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گھر دیا، اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو نعمتیں نوازی، اس سے اللہ تک پہنچو۔ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہ اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے مطیع کر دیا جو زمین میں ہے، تو کیوں مطیع کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی تو دیکھیں نا، کہ اگر وہ ساری چیزیں میرے مطیع ہیں تو میں تو اس کے مطیع ہو جاؤں جس نے میرے مطیع کیا سارا کچھ۔
جس نے میرے لیے سارا کچھ متی کیا میں اس کی متی ہو جاؤں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس بہتر ہیں، یعنی ان چیزوں سے جو تو نیکی کما لے گا نا وہ تیرے رب کے پاس بہتر ہے، عند ربک ثواباً بدلے کے لحاظ سے، خیر عملا اور انجام کے لحاظ سے۔ جیسے تو شعیب نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جو باقی بچے گا نا پورا تولنے کے بعد وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے پاس وہ کام ہے کہ جو فالتو لوگوں کو نقصان دے دے کہ کما رہے ہو کم تول کے، جھوٹ بول کے اور ملاوٹیں کر کر کے، تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر وہی ہے جو اللہ کے لیے کرو گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں اکٹھا کر لیں گے، وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی سب کو اکٹھا کر کے حقوق دلوا کے رہیں گے۔ اب اصل میں ساتھ ساتھ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں، اب کہ بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر کہ ہم سب کے حقوق دلا کے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بیٹھے پوچھا تھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا جو درہم دینار نہ، آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس یہ ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں، تو پھر وہ مفلس ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جب اس کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جس پر ظلم کیا ہوگا کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اسے لے کے دے دیں گے۔ مفلس ہو گیا نا، وہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے تو اس کی نیکیوں سے دے دیں۔ دوسرا کھڑا ہوگا، تیسرا کھڑے ہوتے جائیں گے یہاں تک اس بیچارے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مفلس ہو گئے بیچارہ اس لیے ہے کہ مفلس وہ ہے، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی بھی لوگ باقی ہیں، پھر ان کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور آخر کار وہ برائیوں میں لدا ہوگا جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اپنے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم آئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو خیال کیا تھا، أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا، ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، یعنی تم نے سوچا تھا ہمارے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ اصل میں اس صورت کے بارے میں کیوں کہا جمعے کو جو پڑھتا ہے جمعے سے جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں اتنے سبق سکھائے گئے ہیں نا ہمیں اس صورت میں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ مثالیں دے دے کے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے مختلف طریقوں سے اس میں مثالیں بیان کی ہیں کہ ہر انسان عقل ہر ایک کی الگ الگ لیول کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی مثالیں، بڑی مثالیں، مشکل مثالیں، آسان مثالیں دے کے سمجھایا تاکہ جس طریقے سے بھی انسان کو سمجھ آ جائے، کیونکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھ دی جائے گی کتاب یعنی اعمال نامہ۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا مجرموں کو، مشفقین مما فیہ، ڈرتے ہوئے سے جو اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لِهَٰذَا الْكِتَابُ، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہیں چھوڑا نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا عمل مگر سارے لکھ کے رکھ لیے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے اپنے سامنے جو عمل کیے ہوں گے موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی جو نکمے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ رزلٹ والے دن چھٹی کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے، تو یہاں انہیں پتہ ہے وہ کتاب رکھ دی گئی ہے تو ڈر رہے ہیں بیچارے کہ یا اللہ ہمیں مال نامہ نہ دیا، جب دیا بھی جائے گا تو کیا کہیں گے، یا لیتنی لم اوتیا کتابیہ، ہے میں مال نامہ نہ دیا جاتا ہے، ولا مدری حسابیہ، میں نہ جانتا حساب کیا ہے، یا لیتا ہے کانت القاضیہ، یا اللہ موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ وہ جیسے نکمہ کہتے ہیں رزلٹ نہ ہی آتا اور لیٹ ہو جاتا، نہ ہی آتا، بغیر اسی کے کلاسوں میں چڑھا دیں، جب کوئی ایسا اعلان ہوتا ہے نا کہ بغیر امتحان کے چڑھا دیا جائے گا، حالات ایسے ہوتے ہیں تو وہ نکمے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لائقوں کا منہ لٹک جاتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہوا، سب برابر ہو جائیں گے، سبھی پاس ہو جائیں گے، تو یہاں ہی ایسا نہیں ہونا، یہاں جو عمل کیے ہوں گے وہ سامنے موجود پائے گا، آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا، یہاں تو ظلم زیادتی سب کچھ ہوتی ہے، وہاں نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریۃہ اولیاء من دونی، کیا اس کو تم میرے سوا دوست بنا رہے ہو، وہم لکم، وہ تمہارا دشمن ہے، بیس للظالمین بدلہ، اور ظالموں کا بہت ہی برا بدلہ ہے، یعنی جو اسے دوست بنائیں گے وہ ظالم ہے، ان کو بدلہ برا ملے گا۔ ما شاءتم خلق السماوات والارض، میں نے تو گواہ نہیں ٹھہرایا تھا آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ان کی اپنی پیدائش کے وقت، وما کنتم متخذ المضلین عضدا، میں تو گمراہوں کو اپنا دستے بازو بنانے والا ہی نہیں ہوں، تو تم نے ان کو کیوں دوست بنا لیا مجھے چھوڑ کے۔
میں نے تو ان کو کسی موقع پہ اپنے ساتھ نہیں شامل کیا، تم نے انہیں کیسے سوچ لیا کہ میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ وہ یوم یقول، جس دن وہ کہے گا نادوا شرکائے الذین زعمتم، بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، فدعوہم، وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیب لہم، انہیں جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہما موبقا، ہم ان کے درمیان ایک خلاقت کی جگہ کر دیں گے، یعنی ان کے درمیان ایک روک کر دیں گے، واپس میں نہیں ملیں گے، ورا المجرمون النار، دیکھ لیں گے مجرم آگ، فضلوا، اور وہ رہ جائیں گے، نہ مواقعہ، کہ ظنوا، خیال کریں گے کہ یہ ان پر واقع ہونے والا ہے، لم یجدوا عنہ مصرفا، وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں لوگوں کی مثال بیان کر دی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثر چیزوں کے بارے میں جھگڑنے والا ہے۔ جب بچہ نے کوئی بات نہ مانتا ماں باپ کی، بحث کرتا ہے تو ماں کہتی کرتا جا بحث، تجھے سمجھ آنی نہیں، صحیح بات بھی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا بچہ، اس پہ بحث کرتا ہے، اچھا یہ کیوں، اچھا ایسا کیوں، میں کیوں کروں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس طرح انسان جو ہے سمجھتا ہے ساری بات کو، لیکن جھگڑا بحث کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہے۔ وما منع الناس، کس نے روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کوئی ایمان لائیں، جاءہم الہدی، جب کہ ہدایت آ گئی، یعنی جب ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی تو کس چیز نے روکا، وَیَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ بخشش مانگ لیتے اپنے رب سے، الا سوائے اس کے، ان تأتیہم سنت الاولین، ان کے پاس پہلوں کا طریقہ آ جائے، یعنی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے پہلوں پہ عذاب ہے ہم پہ بھی عذاب آ جائے، یہ انتظار ہی کر رہے ہیں، وہ یاتہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، یعنی یا پہلوں کا طریقہ آ جائے یا عذاب آ جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور کافر باطل کے ساتھ بحث کرتے ہیں، لیضلوا بالحق، تاکہ وہ اس سے حق کو مٹا دیں، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، وہ ہمارے احکام کا اور جو ڈرانے کے لیے آئے تھے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک جگہ کھل کے آتا ہے سورۃ صف میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، ولکن اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناپسند کریں۔ اور وہ حدیث بھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ہر کچے جھونپڑے میں بھی اسلام نہ پہنچ جائے، تو جس کے جو عزت والا ہوگا وہ اسلام کو قبول کر لے گا، جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جس سے اس کے رب کی آیات کی نصیحت کی گئی، فاعرض عنہ، اس نے اس سے منہ موڑا، ونسیا ما قدم یدہ، اور بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم بنا دیتے ہیں ان کے دل پر پردے، یفقہوا، کہیں وہ اس کو سمجھیں، وفی اذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ، ان تعدوا من الہدی، اگر تو نے بلائے ہدایت کی طرف، لن یہتدوا اذا ابدا، اس وقت ہرگز وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب اس میں یہ بات جو لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ نے چاہا نہیں تو ہدایت نہیں ملی، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے بار بار چاہا، اللہ نے پہلے عہد الست لیا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور پھر امت مسلمہ کی امت پہ فرض کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہ تبلیغ کرو، بلغ، اور نہیں بلوایا۔ اب اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے تھے؟ اور پھر دن میں جو 5 اذانیں میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یاد دہانی ہے کہ توحید اور رسالت ہمارے اندر زندہ ہو جائے، ہم مان جائیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ اس کے بعد اگر کہیں کہ اللہ نے ایسا چاہا تو ہم نے کیا، تو اللہ تو یہی ہدایت چاہتا تھا، جب انہوں نے بار بار انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، پھر اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں دل پر، کیونکہ ایک گناہ کیا تھا، اللہ نے راستہ رکھا تھا توبہ کر لو، آ جاؤ، غلط اتر گئے جلدی سے واپس آ جاؤ، تم نہیں آئے دوبارہ، پھر یہاں تک کہ تم اترتے ہی چلے گئے تو پھر تم سے سیدھا راستہ گم ہو گیا، تم انہی میں بھٹک کے رہ گئے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگائی، اللہ نے اس لیے اپنی طرف نسبت کی کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، پھر کہ جب نہیں انہوں نے ہدایت بھی تو اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب تو بخشنے والا رحمت والا ہے، لو یؤاخذ بما کسبوا، اگر پکڑتا ان کو ان کے عملوں کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، ان کے لیے عذاب جلدی کر دیتا، بل لهم موعد، لیکن اس سے وعدے کا وقت مقرر ہے، یعنی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شاید سیدھی راہ پہ آ جائیں، لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وعدہ آ جائے گا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ قومیں ہیں، بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے وعدہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس قال موسیٰ لفتاہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے، یہ یوشع بن نون تھے، غلام نہیں تھے مطلب نوجوان تھے، اس کے بعد پھر آپ بھی حضرت موسیٰ کی قوم پر وارث بھی بنے، تو کہا اپنے نوجوان سے، لابرو، میں نہیں ٹلوں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں کہ میں 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، وہ امضی حقوبہ، یا میں صدیوں چلوں،
ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بیان کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو کہا میں ہی ہوں. تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، تجھ سے زیادہ ایک عالم اور بھی ہے. فلما بلغا مجمع بحرہما، جب دونوں پہنچے ان سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، نسیہ ہما، تو اپنی مچھلی بھول گئے. اللہ نے جب انہیں کہا تھا نا کہ اللہ نے بتایا تھا تو اس سے عالم ایک اور بھی ہے اس جگہ پہ، تم جاؤ اور اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لینا، اور 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ تم نے جانا ہے، اور جہاں مچھلی وہاں سے نکل جائے گی نا باسکٹ سے، وہاں پہ تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا جو زیادہ عالم ہے. اب وہ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، ایک چٹان پہ ٹھہرے. وہاں پہ آ کے ایک چٹان پہ جب ٹھہرے تو آنکھ لگ گئے، تھکے ہوئے تھے. یوشع بن نون کی بھی آنکھ لگ گئی، آپ کی بھی. تو مچھلی نے نا، اس کو پتہ چل گیا یوشع کو کہ مچھلی نکل کے سمندر میں چلی گئی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی زیادہ گہری نیند تھی، انہوں نے اس وقت نہیں اٹھایا. کہتے بعد میں اٹھے گے تو بتا دوں گا. جب اٹھے تو یہ آگے چل پڑے، یاد ہی نہیں رہا. وہاں بھی آتا ہے شیطان نے ذکر کرنا بلا دیا. اور بتانا یہ تھا وہاں بھی کہ علم کی تلاش میں کتنی کتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں، اٹھانی ہیں. تو وہ آگے چلے گئے. آگے جا کے جب ایک دم بھوک لگی تو اسے کہا کہ ناشتہ لے کے آؤ، بہت تھکاوٹ پہنچ گئی ہے. تو کہا کہ میں تو بھول ہی گیا. جب ہم وہاں ٹھہرے تھے نا تو مچھلی نے وہاں نکل گئی تھی. کہا یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ وہ ہماری جگہ جہاں ہم نے جانا تھا. پھر واپس لوٹے. اب دیکھیں نہ حضرت موسیٰ عالم الغیب تھے، یوشع بن نون جو ساتھ رہنمائی، نہیں کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو وقت پہ انہیں بتا دیتے کہ مچھلی نکل گئی ہے. یہ ساری حکمتیں ہیں. حضرت یوسف کو بھی اللہ نے کیا دھانے میں رکھنا تھا کچھ سال، اس لیے وہ بھول گیا اپنے آقا سے ذکر کرنا. ساری باتیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کنویں میں پھینکوانا، کنویں سے نکلوانا، بادشاہ کے گھر رہنا، زنا کا الزام لگنا، پھر قید میں رہنا، پھر قید سے باہر، یہ سب اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ فائنانس منسٹر جب بننا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اسے رشوت دی، اسے کھانے کھلائے تو مجھے ووٹ دے دینا، مجھے ووٹ دے دینا. یہ بات نہیں ہے، اپنے کردار سے ووٹ ملے گا. تو مچھلی جو تھی دونوں نے اپنی مچھلی بھول گئے. فتح سبیل فی البحر سربا، انہوں نے سمندر میں اپنا راستہ سرنگ بنا لیا مچھلی نے. فلما جاوزا، پس جب دونوں نے پار کر لیا اس جگہ کو، قال الفتح آتنا غدانا، کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ. لقد لقینا من سفر هذا نصبا، ہمیں سفر سے تھکاوٹ آئی ہے. کالا کہا رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے زوینہ الصخرۃ، جب ہم نے چٹان پر پناہ لی تھی، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا. ومان ثانی اللہ، شیطان نہیں بلایا اس کو مگر شیطان نے، ان نذکرہ کہ میں آپ سے ذکر کرتا. فتح سبیل فی البحر، سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا عجباً عجیب طریقے سے. کالا، تو موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی، ذالک ما کنا نبغی، ہم یہی چاہتے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا، اپنے نشان واضح پر واپس لوٹے، یا پاؤں کے نشان پر واپس گئے. فوجد عبدا من عبادنا، وہاں بندہ پایا ہمارا، آتینہ رحمۃ من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے علم سکھایا تھا. قال لہ موسیٰ، کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں پیروی کر سکتا ہوں آپ کی جو آپ کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے ہدایت یا بلائی. تو پہلے تو خضر بڑے حیران ہوئے کہ اس پہ کہاں کسی سے آواز آ رہی ہے. تو کہا کون ہے؟ تو کہا میں موسیٰ ہوں. کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا ہاں. کالا، کہا انہوں نے جواب دیا خضر نے، کالا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کی. فکیف تصبر علی ما لم تجد خبرا، کیسے تو صبر کرے گا جس کی تجھے خبر ہی نہیں ہے. کالا، کہا ستجد ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، ان قریب آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. کالا، کہا فإن اتبعتنی، اگر تو میری پیروی کرے، فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہ کرنا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کا ذکر کر دوں. فانطلقا، پس دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، حتی کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، حرکہ، اس میں سوراخ کر دیا. کالا اخرقتا لتغرق اہلہا، کہا تو سوراخ کیا اس میں تاکہ اس کے رہنے والوں کو غرق کر دے. یعنی جب وہ آئے ہیں وہاں جہاز پہ سوار ہونے کے لیے، انہوں نے سواری دے دی، تو اس پہ سوار ہونے کے بعد تختہ توڑ دیا. تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ تو نے احسان کا یہ مطلب بدلہ دیا ہے کہ تو ان کے رہنے والوں کو سارے کو غرق کر دے گا. فلا تسألنی شیئا میں ذکر اہلہا لقد جئت شیئا امرا، تو نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے، یعنی تو نے احسان کا بدلہ اچھا نہیں دیا ان کو. قال لم قل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہیں کہتا تھا تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے. کالا، کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، نہ مجھے مواخذہ کر اس میں جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترہقنی، اور نہ چھا جا مجھ پر، من امری یسرا، میرے مشکل کام ہے. یعنی درخواست کریں کہ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، اور میرے پہ مطلب اتنا غصہ نہ کریں آپ میرے پہ. یہ شاگرد کے استاد کے آداب بھی اس میں پتہ چلتے ہیں. فانطلقا، پس دونوں چل پڑے.
حتی اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ ملے ایک لڑکے کو، قتل اسے قتل کر دیا۔ کالا کہا قتلتا نفسا زکیتاً، بغیر نفس کیا تو کسی جان بغیر جان کے قتل کر دیا۔ لقد جیتا شیئا نکرا، تو نے بڑے غصے والی بات کی ہے۔ کالا پھر کہا لم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرے گا۔ کالا اب وہ کہنے لگے، یعنی 2 دفعہ گنجائش ہو گئی نا، تیسری دفعہ کہا ان سالتک عن شیء بعدھا، اگر اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں فلا تصاحبنی، میرے ساتھ نہ مجھے رکھنا، میرے ساتھ نہ رہنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کو میری طرف سے عذر پہنچ چکا ہے، یعنی پھر میں ساتھ چھوڑ دوں گا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، وہ دونوں بستی والوں کے پاس ہے، ان سے کھانا مانگا، اہل اس کے رہنے والوں کو۔ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، یضیفوہما، کہ وہ ان کو مہمان بنائیں۔ فوجد فیہا جدارا، پائی انہوں نے وہاں دیوار، یرید، چاہتی تھی ان ینقضا، کہ وہ گر جائے گی۔ فاقامہ، تو حضرت موسیٰ نے اسے درست کر دیا۔ کالا، کہنے لگا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پہ اجرت لے لیتے، یعنی اب بھوک سے ہی برا حال تھا، چلتے جا رہے ہیں تو بھوک لگی، کھانا مانگا، نے انکار کر دیا، تو انہی کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ کالا، یہاں انہوں نے کہہ دیا خضر نے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تعویل بتا دوں گا یا تفسیر بتا دوں گا جس پہ تو صبر نہیں کر سکا۔ اما السفینہ، تو جو کشتی ہے، فکانت المساکینہ، مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، فاردت، اور میں نے ارادہ کیا نئیبہ، کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ وکان ابراہم ملک یاخذ کل سفینۃ، اور تھا ان کے پیچھے ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی خصبہ چھین کر۔ اب مسکینوں کی ہے کشتی، حالانکہ سمندر میں کام کرتے تھے، وہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ مسکین اس لیے کہا کہ وہ صرف اتنی کمائی کہ ان کے پاس گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک ہے یتیم، ایک ہے مسکین۔ یتیم تو وہ ہے نا جو بدحال بھی ہے بیچارہ، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ذریعہ معاش تو ہے لیکن بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، اس لیے اسے مسکین کہا۔ تو کہا کہ میں نے ارادہ کہ میں اسے عیبدار کر دوں، یعنی یہ بات اللہ کی طرف نہیں منسوب کی، اپنی طرف کی، کہ میں نے اسے عیبدار کیا تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آگے بادشاہ جو ہے ان کی کشتی کو چھین لے گا اور یہ بیچارے محروم ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، جو لڑکا تھا اس کے والدین مومن تھے، بس ہمیں ڈر ہوا یورکھما کہ چھا جائے گا ان دونوں پر طغیاناً سرکشی میں، وکفرن و کفر میں۔ فارادنا، ہم نے ارادہ کیا، یبدلہما ربہما خیر منہ زکاۃ، کے بدل میں دے گا ان کو ان دونوں کا رب بہتر اس سے پاکیزہ اولاد، واقرب رحمہ، جو زیادہ قریب ہوگی رحم کے۔ یعنی یہ انہوں نے جتنا علم جس کو اللہ نے دے دیا ان کے لیے غیب کا نہیں ہوتا، حضرت خضر علیہ السلام کو بتا دیا ہوتا ہے، اس لیے بات کہتے ہیں یہ نبی ہی تھے، کیونکہ بغیر وجہ کے کوئی قتل کرنا، کوئی ولی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دے، یہ نبی کو اللہ نے غیب کے ذریعے بتایا تو ایسا کام ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِی الْمَدِینَةِ، 2 یتیم لڑکوں کی تھی شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ یعنی اوپر آپ نے کشتی کا یہ دیکھا کہ محنت کر رہے تھے، اس لیے کہا اس کی محنت کو بچا لیا۔ یہ جو لڑکے کو قتل کیا تو اس کے والدین نیک تھے، تو یہ تھا کہ کہیں ان پہ چھا نہ جائے، یہ اللہ نے انہیں بتایا ہوا تھا۔ اب یہ جو تھے یتیم، ان کا باپ نیک تھا، تو اس کے اثرات پھر آگے اولاد پہ بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ان کی تھی، ان کا خزانہ تھا اس میں، اور ارادہ ربک کا، تیرے رب نے ارادہ کیا، یبلغ اشدہما، کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے، ویستخرج کنزہما، اپنا خزانہ نکال لیں، رحمۃ من ربک، آپ کے رب کی رحمت تھی، وما فعلت عن امری، میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تفسیر اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ کیسے یہ پتہ چلا کہ آپ پر وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، تب آپ نے یہ کام کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کرن جو ہے نا سینگ کو بھی کہتے ہیں، اور جو چٹیا سی بندوا لیتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور ان کو ذوالقرنین کی 2 وجہ تھے، تو ایک ان کی 2 میڈیاں ہوتی تھیں ہر وقت، دوسرا یہ کہ مشرق مغرب سارے کناروں پہ انہوں نے سفر کر لیا تھا، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا۔ تو ان کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ نبی تو نہیں تھے لیکن بہت ہی نیک ولی تھے۔ کل کہہ دو ساتر علیکم من ذکر، ان قریب میں اس کا ذکر آپ پہ تلاوت کروں گا۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے ٹھکانہ دیا اس کو زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کا سامان مہیا کر دیا، یعنی اس جہاد کے لیے جو سامان چاہیے تھا، جنگی ساز و سامان، جو کچھ ہم نے سارا کچھ کو دیا۔ فاتبہ سببا، ایک اور سامان کے پیچھے لگا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تاکہ جب مغرب کے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، وجدہ تغرب بیارین حمیت، پایا اس کو غروب ہوتے ہوئے گہری دلدل میں۔ اب دور سے جب سورج کو دیکھتے ہیں غروب ہوتے ہوئے تو کیسے لگتا ہے، کوئی دلدل سی، جیسے خاص طور پہ جہاز پہ سفر کرتے ہوئے دیکھے تو ایسے لگتا ہے دلدل میں جا رہا ہے، اصل میں اس کے غروب ہونے کی جگہ ہے، وہ دلدل ہمیں نظر آتی ہے، وہ دلدل ہے نہیں۔
تو ایسے پایا کہ وہ گہری دلدل میں جیسے غروب ہو رہا ہے، وجدہ اندہ قومن، اس کے پاس ایک قوم بھی پائی، کل اگر دیکھیں دلدل ہوتی تو قوم کہاں ویسے دلدل میں رہ رہی ہوتی، کیچڑ و دلدل میں قوم پائی، کلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین، یا ذوالقرنین اما ان تعذبہ، یا تو انہیں عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کہا اما من ظلم، جو کہ ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، ہم اسے عنقریب عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربی، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، بس وہ عذاب دے گا اس کو عذاب غصے والا۔ واما من آمن، اور جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، عمل کرے نیک، فلو جزاء الحسنی، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، فسنقول له من امرنا یسرا، ہم اپنی طرف سے اپنے کام میں ان کے لیے آسانی کر دیں گے۔ یعنی جو ظلم کریں گے ہم اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، لیکن اصل معاملہ اللہ کی طرف ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ لیکن جو اچھے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ اچھا اجر پائیں گے۔ سمات با سبب، پھر ایک اور آسمان کے پیچھے لگا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو پایا اس کو طلوع ہوتے ہوئے ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، یعنی سورج سے کوئی اوٹ نہیں تھی۔ کذالک، اسی طرح قد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے گھیر لیا اس کی جو خبر تھی، یعنی ہم تمام خبر بتا دی۔ سمات با سبب، پھر پیچھے لگا ایک اور سامان کے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، ان دونوں کے علاوہ ایک قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کے قریب نہیں ہوتی تھی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں، فہل نجعل کا خرجن، کیا ہم آپ کو کوئی مزدوری دیں، اللہ اس کے لیے، ان تجعل بیننا و بینہم ردما، کہ ہمارے ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دے، یعنی یہ روز نکل کے آتے ہیں، اتنا طوفان مچاتے ہیں، تو ان کے درمیان ہمارے کی موٹی دیوار بنا دے تاکہ ہم امن میں رہ جائیں۔ کالا، تو انہوں نے جواب دیا، ما مکنی فیہ، جو مجھے دیا ہے ربی، میرے رب نے، خیرون، بہتر ہے، فاعینونی بقوت، یعنی مالی لحاظ سے مجھے کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اجل بینکم بین ردما، میں تمہارے ان کے درمیان موٹی دیوار بنا دوں گا، آتونی زبر الحدید، لے کر آؤ لوہے کے تختے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، جب برابر کر دیا دو پھانکوں کے درمیان، قال انفخوا، اب کہا اسے دھونکو، یعنی پھونک مارو، حتیٰ اذا جعلوا نارا، جب اسے آگ بنا دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا لے آؤ میرے پاس، میں ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، فمستاؤ، یعنی جب وہ اچھی طرح آگ بن گئی نا لوہے کے تختے، پھر تانبا ڈالا نا تاکہ وہ اس پر مضبوطی آ گئی، فمستاؤ یا ضرور، نہیں وہ طاقت رکھتے کہ اس پر حملہ کر سکے، مستاؤ نقبہ، نہ اس میں نقب لگا سکیں گے۔ استطاؤ میں فرق ہے، استاؤ کا مطلب ہے ہلکی طاقت، یعنی چڑھنے کے لیے اتنا زور نہیں لگتا، لیکن نقب لگانے میں زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، تو کہا نہ تو وہ چڑھ سکیں گے نہ نقب لگا سکیں گے، اور یہ دیکھیں اس زمانے میں ایسی دیوار تیار ہوئی ہے۔ اب میں اس دفعہ جو بھی ان سالوں میں گیا، دیکھیں اتنی کرینے کس طرح اٹھا کے وہ تعمیر ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر، تو حضرت ابراہیم کے لیے کہاں سے آئی تھی یہ کرین، جب انہوں نے بنیادیں اٹھا رہے تھے، جنت سے پتھر آیا تھا، جو دیوار بلند ہوتی پتھر ساتھ ساتھ اوپر ہوتا جاتا تھا۔ تو سارے یہ بمباری وغیرہ یہ ابابیل آئے تھے نا پہلے، جنہوں نے بمباری کی تھی، حضرت لوط پر پتھروں کی بارش آئی تھی نا، یہی چیز تھی نا، تو یہ ساری چیزیں اللہ، یعنی قرآن سے ہی ہمیں ملی ہیں ساری چیزیں، اخذ وہاں سے کی ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن عقل کو اگر یہ مثبت رکھے تو اس سے بار کے اشرف کوئی نہیں ہے، اور اگر عقل کو خالی چھوڑ دے تو پھر یہ اس سے بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، فائزہ جا وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی اس کو کوئی نہیں، آج تک یہ دیوار کوئی نہیں پا سکا، جو کہتے ہیں فلاں فلاں ہے، کوئی دیوار کو نہیں پا سکا، جب اللہ کا حکم آئے گا بالکل برابر زمین کی ہو جائے گی، تب پتہ چلے گا زمین ہے، جب یاجوج اور ماجوج نکل کے آ جائیں گے، فکانہ وعد ربی حقا، اور آپ کے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ روز آ کے، بڑا مشہور سنا ہوا تھا، میں بتا بھی دیتی تھی کہ روز آ کے دیوار چاٹتے ہیں، تو کہتے ہیں تھوڑی سی رہے کل کریں گے انشاءاللہ نہیں کہتے، تو پھر اسی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا دیوار کون سی ہے، نہ وہ نقب لگا سکیں گے نہ اس پہ چڑھ سکیں گے، تو کیسے انہیں پتہ چل گیا کہ وہ سوراخ کر رہے ہیں؟ وہ تو کہتے کر ہی نہیں سکیں گے، جب وعدہ آئے گا میرے رب کا پھر اس لیے رضا کر دے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَمُوجُ فِي فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ان کو ایک دوسرے میں گھستے ہوئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، انہیں جمع کریں گے، جمع کرنا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، وہ لوگ جن کی آنکھیں پردے میں تھیں عن ذکری، میری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔
सूरत मुल्क की अगर आयत फिर याद आ गई, लौ कुन्ना नस्मो नाकिल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते अकल होती तो हम आज भी देखती आग में ना होते। यहाँ भी कहा जा रहा है कि जहन्नम उनके लिए पेश की जाएगी कि जिनकी आंखें पर्दे में थी मेरी याद से और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अफ़ासिबल्लज़ीना कफ़रू यत्तख़िज़ू मिन बादी मिन दूनी औलिया, क्या ख्याल कर लिया काफिरों ने कि वो मेरे बंदों में से मेरे सिवा दोस्त बना लें। इन्ना तदना जहन्नम लिल काफ़िरीना नुज़ुला, हमने काफिरों के लिए अस्तग़फिरुल्लाह जहन्नुम मेहमानी के तौर पर तैयार की है। तो ला नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना माला, कह दो मैं तुम्हें ज़्यादा नुकसान वाले अमल वाले ना बता दूँ जो अमाल के एतबार से नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, इस पे भी गौर करें, हमारा अंजाम यही है। मैं बार बार आपको तवज्जो दिलाती हूँ कि ज़ाया होगी उनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में, यानी जितनी अल्लाह ने दुनिया दी ज़िंदगी दी थी वो सारी ज़ाया कर दी दुनिया 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 के लिए। वह हम याहसिबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, वो ख्याल करते हैं कि वो अच्छा कर रही हैं, यानी समझता है कि बस अच्छा है, अल्लाह ताला हमसे अच्छा ही करेगा मामला। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के अहकाम का इनकार किया, व निकाह उसकी मुलाकात का, व हबितत अमालुहुम, ज़ाया हो गए उनके अमाल, फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके लिए वज़न कायम ही नहीं किया जाएगा। यानी एक नेकी के पलड़े है ही नहीं, ईमान है ही नहीं, तो एक ही पलड़े को क्या तोल के करना है, उनके लिए वज़न मुकर्रर नहीं होगा। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, अस्तग़फिरुल्लाह, उनका बदला जहन्नुम में बिमा कफ़रू, जो इनकार किया, वत्तख़ज़ू आयाति व रसूली हुज़वा, और मेरे आयात और रसूलों का मजाक उड़ाया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान ले और अमल किए नेक, कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौस नुज़ुला, उनके लिए जन्नत फ़िरदौस मेहमानी के तौर पर है। खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। ला यबग़ूना अन्हा हिवला, उससे बदलना नहीं चाहेंगे। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। कुल कह दो लो कानल बहरू, अगर हो जाए समंदर मिदादन स्याही कलिमाति रब्बी, मेरे रब की सिफ़ात लिखने के लिए, नफ़िदल बहरू, अलबत्ता ख़त्म हो जाएगा समंदर, कबला इससे पहले, अनतनफ़द कलिमात रब्बी के ख़त्म हो सिफ़ात मेरे रब की। वलो जेना विसरी मददा, उतनी और मदद के लिए आ जाएँ स्याही के तौर पर। कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, कह दो बेशक मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरी तो वही की जाता है तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है। इन सारी बातें समझाने के बाद फिर आखिर में तौहीद पे आके बात ठहरती है कि तौहीद को अपना लोगे तो ज़िंदगी दुरुस्त हो जाएगी। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बी, जो कि अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है, फलयामल अमल सालिह, उसे चाहिए कि अमल नेक करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना ठहराए। तो अब ये सूरत कहफ़ अब कोशिश करें कि आज के बाद जब भी पढ़ें, पहले तो एक दफ़ा जाके इसका तर्जुमा आप सिंपल पढ़ लें घर में, लाजमी आज पढ़ लें इंशाल्लाह। ये समझ लें आपका होमवर्क जो होता है ना, इसको थोड़ा सा सीरियस भी लेके देखें, तो फिर इंशाल्लाह आइंदा जब जुमे को आप पढ़ा करेंगे ना, फिर आपके अंदर समझ आती जाएगी। कोई ना कोई पॉइंट भी नोट कर लें, जैसे जो मैंने कुछ बताए हैं, ताकि पता हो कि मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना कैसे है। अगर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 माह से ऊपर हो गया यहाँ इकट्ठे होते हुए, 15 फरवरी की बात है, तो तकरीबन हमें फ़ारिग होते होते ये 1.5 माह हो जाना है, पर 1.5 भी नहीं, पौने 2 माह हो जाएंगे। इसमें हम कुछ तो लेके उठे ना, यहाँ से कुछ तो लेके उठे। आखिर अपना आना जाना जो अल्लाह हमें इतना प्रोटोकॉल दिया है, अल्लाह के उस प्रोटोकॉल की कदर तो करें ना हम, कि पूरा महीना, एक तो अल्लाह ने जितने दिन हम आए हैं, एक तो फरिश्तों के पर बिछाए, दूसरा रोज़ ऐलान होता है कि इन पर रहमत खुदाबंदी छा जाए, उठने से पहले इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ, और फिर जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नुम के बंद हैं। तो फिर हमने उससे रोज़ अल्लाह ताला रमज़ान के हर रोज़ बहुत से जहन्नमियों को आज़ाद करता है जहन्नुम से। तो अल्लाह ताला करे कि हम भी उन लोगों में से आ जाएं जो जहन्नुम से आज़ाद हो जाएं, सिर्फ़ अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी सच्ची मार्फत दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में पैरवी करने की तौफीक अता फरमा दे। और मुसलमान जहाँ जहाँ भी पिस रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी गैब से मदद करके फ़तह दे दे, और दुश्मनों को ऐसी शिकस्त फास दे कि वह अपना मुँह ही लेकर वापस चले जाएँ। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस बशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।